रहनुमा इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े में इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। ये घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करें। और मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाली बात है। दूसरा TLP मॉडल है, अगर हुकूमत हद से गुजरेगी तो फिर वो मॉडल अपना लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए, बाज़मीर पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ही शर्मिंदगी का दिन है, चूँकि आज सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन शहरी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के, तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा कर बड़ी बेदर्दी के साथ एक हजूम ने, मुश्तल हजूम ने पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश को आग लगा दी। इंतहाई ये इंसानियत सोज वाक़या है जो कि आज रौनमा हुआ है सियालकोट के अंदर। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तो बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि जो लोग भी इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन, कानून के मुताबिक उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। CCTV फुटेज की मदद से मज़ीद लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ रियासत जो है वो अपना रोल जो से प्ले करना है, वो लोग जिन्होंने ये भयानक ये जुर्म का उन्होंने आज इर्तिकाब किया है, क्या उन्हें सख्त से सख्त मिसाली सज़ा दे पाएगी? और दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये तवातर से क्यों होना शुरू हो गए हैं, ये चीज़ें क्यों होना शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, ख़ुद से जो है किसी को कत्ल कर देना। और वो जो जिन लोगों ने ये सारा किया, जो जुर्म के मुर्तकिब थे, उन्होंने ये फेल करने के बाद क्या कहा कि मीडिया पे, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और 11.5 पे पहुंच चुकी है, और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर जो है वो मुसलसल गिरती चली जा रही है। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक बड़ा टेलर मेड रिस्पॉन्स है पूरी महंगाई के ऊपर कि आपने घबराना नहीं है। अब क्या ना घबराने का दर्स देकर हुकूमत गरीब का पेट भर सकती है, उसकी जो मुआशी मुश्किलात हैं क्या उसे दूर कर सकती है? और नाज़रीन, हम बात करेंगे कि अपोजिशन की अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो अब अपोजिशन भी बिल्कुल हमें उसकी वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। अब वो इतनी बेबसी और लाचारगी का उनका जो इजहार है वो उनके मुख्तलिफ बयानात के अंदर होता है। कभी वो TLP को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, TLP मॉडल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के बयानात दे रहे हैं। कभी वो तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन ने करना क्या है। वो बड़ी लाचारगी का शिकार है और वो नज़र आ रही है उनकी। और नाज़रीन, हम आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आज वो गिरफ़्तार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, नैब की तरफ से, और उनकी ज़मानत वो चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं मिली, तो आज वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और जो हम महंगाई की बात कर रहे थे नाज़रीन, उस पर अब कोई और नहीं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी भी बस हो गई है। आज सर्बिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से एक ट्वीट आया कि खान साहब अब हमें घबराने की इजाज़त दें, हमें घबराना पड़ेगा चूँकि महंगाई अब हमारे बस से यहाँ पे बाहर होगी, बच्चों की फ़ीस नहीं हम दे पा रहे, इतने हालात ख़राब हो गए हैं। और इस पर वजारत ख़ारजा तो कह रही है कि ये मामला जो है ये हैक किया गया अकाउंट, लेकिन इस तरह का एक और ख़त भी सामने आ गया है जो कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी मिशन की तरफ से लिखा गया है वजारत ख़ारजा को कि पैसे हमारे पास ख़त्म हो गए, हमारे बच्चों को फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं है। तो वाक़तन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हम उससे पहले हम बात करेंगे साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनसे हम बात करेंगे सियालकोट के वाक़े पर जो कि बहुत ही दिलखराश वाक़या है पूरे पाकिस्तान के लिए, आज पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अब ये जो वाक़या नाज़रीन रौनमा हुआ, इसमें पहले आपको दिखा देते हैं जो लोग जिन्होंने ये किया, इस फेल के बाद उन्होंने आके मीडिया पे क्या बात की, ज़रा सुन। इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने जलील ख्वार करके ना वासले जहन्नम कर छड़े। आइंदा जड़ा भी इंज करेगा साढ़े अंबिया कराम के बारे हजूर आपके नाम पर जान भी खुड़वान, क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। नाज़रीन, ये वो मुश्तिल हजूम था जो बता रहे हैं कि हमने बड़े फ़ख्र से आके बता रहे हैं, बड़ी दीदा दिलेरी से, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज उन्होंने ये जो इर्तिकाब किया जुर्म का,
ایک شخص کو جلا دیا، اس کو لاٹھیاں مار کے پتھر مار کے اسے پہلے قتل کیا، اور اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے بلاسفیمی کی، توہین رسالت کا وہ مرتکب ہوا۔ لیکن پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، اور قانون کے تحت متعدد لوگ جو ہیں وہ انہیں ریاست کی طرف سے سزا دی جا چکی ہے، اور وہ سزا بھی سزائے موت ہے، لیکن کسی شہری کو، کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کی جان لے اس معاملے پر۔ اس پہ میں کچھ مزید اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کب پاکستان کے اندر کتنے لوگ جو ہیں اس واقعے، اس طرح کے موب کی طرف سے جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں توہین رسالت کا الزام لگا کر۔ لیکن سبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ سبزادہ صاحب بتائیے گا، آج کو جو واقعہ ہوا، ویسے تو اسلام بھی یہ تعلیم دیتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور اوورآل اگر ہم اسلام کے ٹیچنگز کو دیکھیں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، قرآن پاک کے اندر بھی جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا نچوڑ یہی ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ انسان سے مراد کسی مسلمان کی بات نہیں کی گئی، کسی بھی انسان کے قتل کی بات کی گئی کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، بڑے فخر سے یہ لوگ جو ہیں نعرے بھی لگا رہے تھے باہر آ کے، یہ کتنا افسوسناک ہے، اور یہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ ابتداءً تو چونکہ میں صبح سے نان سٹاپ ٹریولنگ میں ہوں، مجھے اس واقعے کے حوالے سے 2-3 مرتبہ اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اور اس کے اوپر ہم سب کو بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر توہین مذہب یا توہین رسالت کے حوالے سے بھی سزا کا ایک باقاعدہ طریقہ کار اور ایک قانون وضع کیا گیا ہے، اور اس کے تحت کسی بھی موب کو، کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ کسی شخص نے توہین رسالت کی ہے یا کسی شخص نے توہین مذہب کی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ پراپر کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں، اور چونکہ اب یہ کورٹ آف لاء کا کانسیپٹ ابھی آیا، اس سے پہلے آپ قاضی کے پاس جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر قاضی حد جاری کرتا تھا، یعنی اپنا فیصلہ سناتا تھا کہ یہ شخص اگر توہین رسالت کا مرتکب ہے تو ٹھیک ہے، اسے سزائے موت دی جائے۔ لیکن اسلام میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ افراد خود ہی اکٹھے ہو کر، خود ہی وہ آپ سے کیا کہتے ہیں چارج شیٹ کر کے موقع کے اوپر ہی سزا سنا کر اور کسی شخص کو مار دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کو جلا بھی دیا جائے۔ یہی بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ نہ صرف مذہبی حوالے سے، ہر حوالے سے، ہمارے رویوں کے حوالے سے، ہماری اخلاقی انحطاط کے حوالے سے، ہر حوالے سے پاکستان کے اندر ہم شدت پسندی کی طرف۔ حامد رضا صاحب، یہ کیوں جا رہے ہیں ہم شدت پسندی کی طرف؟ اب تو یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان جو چیزوں کا استعمال بھی جو ہے بڑے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میری دشمنی کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ ہوگی، کاروبار کے معاملے پہ کسی بھی اور وجہ سے الزام آپ پہ لگاؤں گا جناب توہین رسالت کا، اور پورا آپ پہ جو ہے موب چڑھا دوں جا کے۔ یہ پریکٹس جو ہے یہ زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بھی محرکات کیا تھے شروع میں؟ کیا واقعہ ہوا؟ رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے کوئی پوسٹر تھا، اس نے اتار کے نیچے پھینک دیا، اور پہلے اس نے کہا بھی تھا کہ اس کو اتار دیں، یہاں سے فیکٹری کے اندر نہیں لگا ہونا چاہیے۔ لیکن جو بھی ہوا، ظاہر ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ساری وجوہات کو، لیکن بطور معاشرہ ہم کیوں اتنے زیادہ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کتنی خطرناک طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اس میں 2 باتیں چونکہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انصاف کا سسٹم ہے وہاں پر ہمیں اتنا ڈیلیڈ انصاف ملتا ہے، ڈیلیڈ جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ اگر آپ ماضی اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں جہاں پر اس قسم کی لا لیسنس ہوئی ہے، وہاں پر بیسک ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے جوڈیشل سسٹم سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ یہاں پر میں تو معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اوورآل معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں تو اوورآل معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں بلاسفیمی کے معاملے پر ہی آج ذرا بات ہو، چونکہ بلاسفیمی کو ہی وجہ بنا کے بندے کو جو ہے اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کی آج جو اتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے بڑے اخبارات، لیڈنگ جتنے بھی جریدے ہیں، ان کی آج ٹاپ سٹوری ہے پاکستان کے اندر اس طرح سے ایک سری لنکن شہری کو بے دردی سے قتل کر کے جلا دیا گیا، اتنا بڑا ظلم۔ اور دوسرا سر، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وائلنٹ ٹرینڈ ہے کسی کو جلا دینا اس طرح سے، اور یہ جو لڑکے بھی تھے یہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کل کو ہم دیکھیں گے، مجھے جو نظر آ رہا ہے ہمارا معاشرہ اتنا بلائنڈلی ان چیزوں کو فالو کرتا ہے بغیر پڑھے لکھے، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ زیادہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں۔ کل کو یہی لڑکے ہیرو بنے ہوں گے، ان کے مزارات بھی بنیں گے، لوگ ان کو اپنا پیر و مرشد مانیں گے کل کو۔ یہ تو اوورآل پورے معاشرے کے اندر خرابی ہے نا۔ یہ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک تو پیر و مرشد کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرا خیال ہے ٹوٹلی اس سے اپوزٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج تک تاریخ بالکل ہے، لیکن یہ لڑکے بن جائیں گے کل کو ہیرو بن جائیں گے۔
मैं उसमें दो गुजारिशात मैं आपको करना चाहता हूँ। अव्वल ये कि सबसे पहले तो इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरा रियासत को प्रायोरिटाइज करना है कि ब्लास्फेमी के, अब देखिए एक जो ये जुल्म हुआ, मैंने तो आपको इन स्ट्रेट अवे मैंने कहा है कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसी सजा का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड साइड ये भी तो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि रियासत देखे कि ब्लास्फेमी का एक FIR कटती है और वो 22 साल 30 साल वो प्रोसिक्यूट नहीं होती, अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो वो 20, 22, 25 साल जेलों में पड़ा हुआ है। जब आप अभी जनवरी के महीने में मैं देख रहा था कुछ बंदों को पाकिस्तान के अंदर जो है 3 लोगों को सजाए मौत दी गई है अदालत की तरफ से। ज़ाहिर है ये चीज़ें प्रूव भी करनी पड़ती हैं अदालत के अंदर जाकर, लेकिन फिर भी किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दे, मार दे, और इतनी बेदर्दी के साथ मारना किसी इंसान को। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं। मैंने तो अपने इब्तदाइये में आपको पहली बात वजाहत कर दी थी कि इस्लाम के अंदर कानून को अपने हाथ में लेने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आपने किसी शख्स को तौहीन रिसालत में मुर्तकब पाया है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और ज़माने कदीम में आप काजी की अदालत में जा सकते थे। फिर काजी उसके ऊपर फैसला करने के बाद हद जारी करता है और मौजूदा दौर के अंदर अब कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर फैसला करती है। सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि आप एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगाएं, वो अगरचे उसने किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रूफ हो, एक तो पूरा तरीकाकार है, बिल्कुल प्रूफ हो और उसके बाद उसे कोर्ट ऑफ लॉ से सजा मिले, ये है कॉन्सेप्ट इस्लाम का। अच्छा सर, इसमें एक चीज शिद्दताना रवैया बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जिम्मेदारी हमारी हुकूमतों और रियासत के ऊपर ये आयद होती है कि ऐसे अफराद जो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, मसलन मैं आपके इल्म में है एक ओहदे पर भी हूँ और बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर हमारे यहाँ सोशल मीडिया को जिस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, अब मैं बड़े अफसोस के साथ आपके बात अर्ज करूंगा कि जो को मजहबी आदमी भी इवन को थोड़ी माकूल बात करने की कोशिश करे या लोगों को समझाने की बात करे, हजारों की तादाद में उस शख्सियत के खिलाफ जो जहर फशानी की जाती है कि ये इसने पता नहीं अपना ईमान बेच दिया, इसने अपना जमीर बेच दिया। हमारा जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, वो फंक्शनल काम करके हमारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करे तो उसके साथ ये मामला, मैं आपको ईमानदारी ऐसा ही है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, हामिद रजा साहब के रोज़ाना मुतअद्दिद इस तरह की फेसबुक पोस्ट लोग लिंक भेज रहे होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नफरत अंगेज़ मवाद मसलकी एतबार से, मजहबी एतबार से लोग फेसबुक के ऊपर, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज रहे होते हैं कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ को रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन सिंपली मैं आखिरी जो बात आपसे करना चाहूँगा, बाकी मेहमानों की तरफ मैंने जाना है कि यहाँ पे जो नारे लगे ये वही तहरीक लबैक वाले नारे थे जो तहरीक लबैक लगाती है। हमने कोशिश की थी तहरीक लबैक के कुछ ज़ोमा से भी कि वो भी प्रोग्राम पे आए, इस पर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इस पर बात नहीं करेंगे और हम इस पर कल हमारी पार्टी बैठेगी, इस पर मुशावरत करेगी, फिर हम इस पर अपना रद्द अमल देंगे। लेकिन उन्होंने ला तलकी का ऐलान, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट को मीडिया पे आई है कि वो ला तलकी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नारे वही थे, ट्रेंड वही था सारा। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि उनको भी इंगेज करना चाहिए इस मामले पर, रियासत को, कि वो भी अपना रोल प्ले करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जो मेरे पास अभी एक प्रेस रिलीज पहुंचा है तहरीक लबैक के हवाले से, मैं चूंकि उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन मेरी जो टीम ने मुझे भिजवाया है उसके मुताबिक उन्होंने इसे डिसटोन किया है और कहा है कि तहरीक लबैक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाकी मजीद मेरा ख्याल है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इसे आप तहरीक लबैक के साथ नती ना करें। ये पाकिस्तान की किसी मजहबी पार्टी के लोगों ने अगर ये काम किया है, जुडिशियल जो कि हुआ है, जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएं और उसको टाइम फ्रेम दें, ठीक है, टाइम और 2 months टाइम करने के बाद लोगों को सजा दे तो काम रुक जाएगा। लोग कानून बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी जुर्म का इर्तिकाब उस वक्त तक होता रहता है कि जब तक लोगों को यकीन होता है कि मुझे सजा नहीं मिलेगी, मैं सजा से बच के निकल जाऊंगा। जब सजाएं होगी, मिसाल कायम होगी, तो फिर लोग इस तरह के जराइम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सदा साहब, आपने प्राइम अपना वक्त दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आ गया है कि भाई हम इस पर बड़ा सख्त एक्शन लेंगे, गिरफ्तारियां हो रही हैं और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बदनामी का दिन था। क्या करेंगे? सिर्फ इस वाक़े में तो सजाएं आपने देनी है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करना है, शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए मजीद आप क्या इसमें कर सकती है रियासत, क्या करेगी? समर साहब बहुत शुक्रिया। वाकई शर्मिंदगी हो रही है आज टीवी पे बैठ के ये सब वीडियोस देखने के बाद, एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान और एक इस मुल्क का शहरी होने के नाते और पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते कि इस माशरे में इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी आ गई है कि किसी को तौहीन मज़हब पे इस तरह
غیر انسانی اور غیر اسلامی طریقے سے اس طرح کا رویہ بالکل آپ مجھے حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے بھی تنقید کریں گے اور ریاست پاکستان کے بھی ظاہر ہے ہم سارے شہری ہیں, ہم سب کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے. اور باقی تو چیزیں بعد میں جتنی آپ نے باتیں کی بالکل میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں اور کوئی اس کا ڈیفینس نہ ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے. ہاں اگلی بات آپ کا سوال ہے کہ اس کو ٹاپ لیول سے دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو جو میکسیمم اس میں کیا جا سکتا ہے وہ کیا بھی جائے گا اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا انصاف ہوگا بھی اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے بین الاقوامی جو اس کا تاثر گیا ہے وہ بہت ہی منفی ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اس طرح کی یہ ایکٹ اور یہ ظاہر ہے سر بالکل. اب ہم نے صرف کنڈیم نہیں کرنا, ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے, مل کے کرنی ہے سب نے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے گورنمنٹ نے نہیں کرنی, سب نے مل کے کرنی ہے. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے اس میں, جو ہمارے مسجد و منبر محراب ہے وہاں سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے, سکولز کے اندر, مدرسہ کے اندر, کالجز کے اندر, ہر جگہ پہ ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے. دیکھیں سمر, میں بالکل آپ کی اس بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں علماء سے کم از کم آپ کے اس چینل کے ذریعے اور آپ کے اس میڈیم کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ علماء اس چیز کو ڈس اون کریں, کیونکہ یہ اسلام کی یہ ایک لحاظ سے توہین ہوئی ہے اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک امن کا مذہب ہے اور ہمارے لیے ایک کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو رول اس میں علماء ادا کر سکتے ہیں, باقی شاید ہم جو باقی سیکشن آف سوسائٹی ہیں ہم بھی کریں گے. اور اس انصاف پسندی اور اس یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی حد تک جانا چاہیے. میں نہال ہاشمی صاحب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کوئی اس پہ پولیٹیکل کامنٹ نہ ہو. یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ ریاست پاکستان کو, ہمارے معاشرے کو درپیش ہے اور جس سے پوری دنیا میں بہت ہی برا تاثر جا رہا ہے پاکستان کا. بڑا بیڈ امیج گیا پوری دنیا میں پاکستان کا. کیا کہیں گے اس پہ, کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, آپ کو روٹ کازز اس کے کیا لگ رہے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر, آپ نے بہت ساری باتیں خود بھی عیاں کر دی, بیان کر دی, دین کے حوالے سے, معاشرات کے حوالے سے. حامد رضا صاحب نے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں اگر آپ صحیح بات بھی کرنا چاہیں تو کس طرح سے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بدقسمتی سے آج ہماری مسلکیں اور فرقے مضبوط ہیں, ہمارا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جو زعماء ہیں وہ بات کرتے ہیں, جو جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہ اپنے مسلک اور اپنے فرقے اور اپنے پیر اور اپنی جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جو دین کی ایسنس ہے وہ کہیں دور چلی گئی ہے. تو ہمیں اپنے دست بستہ گزارش ہوگی, ہمارے جو زعماء ہیں, جو عالم دین ہیں, صحیح معنوں میں عالم دین ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ پہ اور اس دور کے معاشرتی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جائے, درگزر اور عفو کا پہلو کو لایا جائے اور بڑے چھوٹے کے احترام. دیکھیے ابھی آپ نے کہا وجوہات کیا ہیں, میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ریاست سے تو تھا, جب لوگ دیکھتے ہیں میرا بھائی مسنگ ہو گیا ہے, سالوں سے اس کے پتہ نہیں ہے, امیر آدمی کا بیٹا مسنگ ہوتا ہے, وہ سیپریٹ معاملہ ہے سر, وہ ایک بالکل سیپریٹ معاملہ ہے. یہاں تو میں بتا رہا ہوں نا, جنوری میں ابھی 3 بندوں کو بلاسفیمی کے الزام پہ سزائے موت دی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے, وہ دی جا رہی ہیں. میں خود وکیل ہوں, بلاسفیمی والا معاملہ ذرا سیپریٹ ہے. بالکل سن لے سر, میں خود وکیل ہوں. جب میں نے سر سن لینا, جب میں نے وکالت شروع کیا تو جسٹس وجی صاحب بھی تھے اور ناصر اسلم زاہد صاحب, امام علی قادری صاحب. اگر کوئی بندہ ہیبیس کارپس میں ہوتا تھا تو وہ رول نیسی یوز کرتے تھے. وہ کہتے تھے انسانی زندگی اور ہیومن ڈگنیٹی بہت امپورٹنٹ ہے, فریڈم اینڈ لبرٹی از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی فائنینشیل میٹر. آج 2 مہینہ کی ڈیٹ دی جاتی ہے ضمانت کے میٹر میں, آج 2 مہینہ کی آدمی جیل میں سڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بنے جو ہے نا تیزی سے کیسوں کو چلانا چاہیے, دیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نظر آئے. دوسرا, یہ سیاسی بات نہیں ہے, مگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ نیلا گنبد میں کھڑے ہو کر آج کا وزیر داخلہ جب یہ کہتا ہے آگ لگا دو, مار دو, جلا دو, اڑا دو, تو اس کی تو کوئی گرفت نہیں ہوئی. وہاں عمران خان ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کے کوئی گرفت نہیں ہوئی شیخ رشید کی. اور یہ ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج کی بات کر رہا ہوں. یہ جلا دو گرا دو والی گورنمنٹ آپ کی حکومت ہماری, اس وقت گورنمنٹ آپ کی تھی, آپ کو لینا چاہیے تھا ایکشن, لیتے آپ. نہیں سن تو لینا سر,
انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی، اس کے بعد جوڈیشل میٹر پروسیس میں کچھ بھی نہیں. شرمندگی اس پہ تو ہے ہی ہے ہمیں کہ یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے دنیا میں. اس سے اسلام جو ایز اے دین، مذہب نہیں، ایز اے دین، ایز اے دین مبین، میں نے یہ جو گائیڈ ہے اس کو آپ جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہوں گے، مسلمان بننا چاہتے ہیں، جب یہ شکل دیکھتے ہیں تو وہ پھر کس طرف دیکھیں گے؟ شرمندگی ہمیں بہت ساری چیز میں اس دور میں اٹھانی پڑی، خاص کر کے گزشتہ 3 سالوں میں. دیکھیں جب آپ لاہور میں 9 پولیس افسر یا پولیس کے سپاہی وہ خالق کی حقیق کو جا کے مل جاتے ہیں، اور اس وقت وہ بھی اس پہ میں آؤں گا، اس پہ میں آؤں گا، بالکل اس پہ میں آؤں گا حاجی صاحب. جب یہ لوگ اس پہ میں آؤں گا. میرا تیمور تارپور صاحب کو بھی ڈسکشن میں ذرا شامل کروں. تیمور تارپور صاحب، یہ جو واقعہ آج افسوسناک، انتہائی دل خراش واقعہ جو کہ رونما ہوا سیالکوٹ کے اندر، انتہائی بے دردی سے ایک سری لنکن شہری کو قتل کر دیا گیا بلاسفیمی کا الزام لگا کر. یہ جو ہم وجوہات کی بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارا معاشرہ ان پرتشدد رویوں کی طرف جا رہی ہے، پرتشدد رویے کیوں تیزی سے پنپ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر بھائی، جیسے آپ نے پہلی بات کہی کہ یہ ایک بالکل ہی غیر سیاسی معاملے سے سیاست کو ملانا نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہم اس شخص کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے اوپر کیا کیا زیادتیاں ہیں اور انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اگر وہ لڑے تو صرف اور صرف اسلام کے تابع لڑے. اور وہ قصہ بھی بہت مشہور ہے، جب وہ راہ سے گزرتے تھے اور ہر بار ایک عورت ان پہ کچرا پھینکتی تھی اور وہ ان کو دعائیں دیتے تھے. تو اس شخص کے نام پر اتنی بڑی باربیرک حرکت کرنا بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے. اب ہم اس پہ آتے ہیں سمر بھائی کہ یہ کیوں اس طرح سے کیوں ہوتا ہے، لوگوں میں یہ جرت پیدا کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے، قانون اپنے ہاتھ میں لے. یہ تو ایک مرڈر تھا نا، دس واز اے بروٹل مرڈر جو وہاں پہ ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا تھی، پر وہ قانون کا کام ہے حقیقت پتا کرنا. پر جس دور میں اور جس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں اس ذہنی بیماری میں مبتلا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آ کے ہمارے اسکول میں ہمارے درجنوں بچوں کا سریعام قتل کر دیا، ٹیچروں کا قتل کر دیا، ان کے سامنے بچوں کو مار دیا، اور ان کے ساتھ ریاست نے کیا کیا؟ آج وہی ریاست ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے. آج وہی ریاست ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کر چکی ہے، بغیر پارلیمنٹ کو لیے ہوئے کانفیڈنس میں، بغیر اپوزیشن کو بتائے ہوئے. تو یہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ جو ہے ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کو ایک آسرا دیتے ہیں کہ اگر وہ بھی بچ سکتے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے. یہ اتنا ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. آئی بلیو کہ ان سب کو دردناک سزا دینی چاہیے، ایک ایسی سزا ملنی چاہیے جو انوالو ہے، جو فوٹیج کے اندر آ رہے ہیں، جن کی شکلیں تشدد کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، کہ ہمارے معاشرے کو ایک سبق ملے اور اگلی بار کوئی یہ ہمت نہ کرے. ہمیں اپنے ایگزامپلز جو ہم سیٹ کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آتے ہیں، وہی ان لوگوں کو وہ آسرا، وہ امید دیتے ہیں. اور میں سر مجھے تو تیمور تارپور صاحب، یہ ماضی کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا جماعت، یہاں پہ کوئی مذہبی جماعت یا کوئی بھی جماعت جو ہے وہ جا کے یہ جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، تم ہمارے ہیروز ہو. ان کے نام پہ جا کے وہ پھر اپنی سیاست بلڈ اپ کرے گے جا کے. یہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی ماضی کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے. سمر بھائی، جیسے آپ نے میری بات ابھی بیچ میں کی نا، میں بات کر رہا تھا تو میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میری گزارش ہے وفاقی حکومت سے کہ خدا کے واسطے اس بار پولیٹیکل پریشر میں ان کی جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اس میں مت آئیے گا، ورنہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے یا جو ہمارے ساتھ جو آج میرے دل میں جو کیفیت ہے یا میرے ذہن میں جو کیفیت ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ اپنی جگہ پر پوری دنیا میں خصوصاً اسلامی ممالک آپ کے بارے میں کیا ایک رائے بنا دیں گے، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. بالکل، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پرامپٹ رسپانس آیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے. پوری دنیا میں یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہی ہے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا انہیں وہ سزا دینے کا پورا ارادہ رکھتی ہے. جس طرح سے ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ آر ایس ایس کے لوگ، ظاہرہ لوگ انڈیا کے اندر تو اس چیز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو وہیں جا کے ریلیٹ کریں، جو ہم انڈیا کے اندر بتاتے ہیں کہ آر ایس ایس کے جو بدماش ہیں وہ کس طرح جا کے جو مذہبی ان کے جنونیت
جن پہ طاری ہے وہ جا کے کس طرح مسلمانوں کو جا کے اقلیتوں کو جا کے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، تو انڈیا بھی ان کو موقع ملتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس کو لے کے ریلیٹ کرنے کا. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ بڑا رلے سے آ کے اس چیز کو کنڈیم کیا اور جو قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. صداقت علی عباسی صاحب، آپ یہاں پہ ایک چیز اور ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں کسی کو بے دردی سے مار دینا، سزا نہ ہو، تو پھر معاشرے کے اندر یہ لوگوں کو کے اندر ہمت آتی ہے، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی کر دیا تو مجھے کون سی سزا ہونی ہے. جس طرح سے یہ مثال دی ابھی ٹی ایل پی کے حوالے سے بات ہوئی کہ 9 پولیس والے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ، اور اس کے بعد جن لوگوں نے مارا انہیں شہید کیا، انہی کے گھر جا کے حکومتی لوگ پھول لے کے ان کے گھر جا کے پہنچے ہار پہنانے کے لیے انہیں. تو اس سے معاشرے کے اندر ظاہر ہے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کرنا چاہیے یہ کام. سمر ایک چیز اور کا میں دیکھیں، میں بالکل جو دونوں بھائیوں نے بات کی ہے ان دونوں باتوں سے میں متفق ہوں ایک لحاظ سے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس بات میں بالکل وزن ہے. اور میں بالکل آج اتنا خود دکھی اتنا ہوں کہ مجھے کوئی ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دینے کا دل بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک سیولائز شہری ہونے کے ناطے یہ قابل برداشت بات نہیں ہے. بہرحال وہ کوئی بھی انسانی جان بچانے کے لیے معاہدات بھی کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ فیصلے جس جگہ پہ بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس میرے اور شاید تالپور صاحب سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہوں گی کہ اس چیز کو اس وقت کرش کرنے میں ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں. ہم بہت زیادہ تو معلومات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف، اس کو یہیں سے مثال بنانا چاہیے. اور جتنے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں اور جنہوں نے اس میں مدد کی ہے، جو تشدد کر رہے ہیں، ان سب کو وہ جو ان کے خلاف انصاف ہے وہ نظر آئے، اور ہم سب کو میرا خیال ہے کہ اس پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور میں حکومتی ہونے کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ سوائے شرمندہ ہونے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک چیز اور اس میں جو فوٹیجز میں نے دیکھی میں اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. ذرا جو فوٹیجز میں نے دیکھی اس دلخراش واقعے کی، دیکھی نہیں جا رہی تھی لیکن ذرا دیکھتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. وہاں ایک پولیس اہلکار بھی میں نے نظر آیا، ایک ویڈیو میں گزرتا ہوا نظر آیا، پولیس اہلکار جو بے بس تھا. ظاہرہ اس کے سامنے پچھلی مثالیں موجود تھی کہ اس کے ساتھ کے 9 اہلکاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، انہیں انصاف نہیں ملا. ان لوگوں سے گورنمنٹ نے معاہدہ کر لیا، انہیں ہار جا کے پہنائے، تو وہ بھی شاید اسی لیے اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے کسی کو روکتا، کچھ کرتا. نہیں، اب سمر آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی ایک یہ چیزیں کور کرتے رہیں. جب اتنا بڑا موب آ جائے اور وہاں 4-5 پولیس والے ہوں اور ان کے پاس اس طرح کا ویپنری بھی نہ ہو، اس طرح کی ٹریننگ بھی نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پولیس والا، اور شاید چونکہ ہمارے معاشرے میں اتنی انتہا پسندی آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کتنا مورلی کتنا کنونس ہوگا کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بہرحال سارے معاشرے کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس حد تک ادارہ بھی، آپ پولیس کے ادارے کی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی شاید اتنی ٹریننگ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جتنے لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کسی 2-4 پولیس والوں کی سکت تھی کہ وہ اس کو پریمپٹ کر کے ان پہ کوئی ایکشن کرتا. بہرحال ایک فیلئر ہے پوری ریاست کا، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. حکومت سمیت، اداروں سمیت، یہ سب ہم کا فیلئر ہے کہ ہم اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتے. بیفور آئی کلوز دس سیگمنٹ، ہاشمی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ حکومتیں ماضی میں بھی انہوں نے اس کو ظاہر ہے معاہدات کیے ہیں، اس حکومت نے بھی کیے ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ شاید اس مسئلے کو کسی طرح کاؤنٹر کیا جائے. لیکن بہرحال ہے یہ باعث شرمندگی بات. بلکہ میں ناظرین ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے. ہاشمی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی طرف بھی جائیں گے اور کچھ مزید معاملات پہ بھی بات کریں گے. مہنگائی پہ پرٹیکولرلی اب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ مہنگائی سے ہماری بس ہو گئی ہے اور ہم نے گھبرانا شروع کر دیا. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن شہری کے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلائے جانے کے افسوسناک واقعے پر، کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. یہاں ہاشمی صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پلیز ایڈ کیجیے گا تاکہ ہم پھر گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. میں سمر آپ کے اور ہم چینل کے توسط سے پورے پاکستانی اور تمام مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے پاکستانیوں سے، کہ جب کوئی غیر ملکی ہمارے ملک میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، وہ سفیر ہوتا ہے ہمارا.
اور دوسری طرف اس ملک کو آج کاروبار کی انویسٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. آپ کے ملک میں ایک آدمی ایک کارخانے میں کام کر رہا ہے تو خدا را ویسے ہمارے یہاں ٹورزم ختم ہو چکا ہے، تو یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ کوئی آدمی اگر غیر ملکی ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی لایا اور کاروبار بھی کر رہا ہے تو آج کیا اثرات پڑیں گے. جو لوگ پاکستان میں یا سیالکوٹ میں جو انڈسٹری ہے اسپورٹ سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر کتنے برے اثرات پڑیں گے. یہ سیالکوٹ بہت ساری جہتیں ہیں اس ایشو کی، اس آج کے انسیڈنٹ کی بہت ساری جہتیں ہیں کہ کہاں کہاں میں کیا کیا نقصان ہے اس کا. اسلام کے اوپر ایک یہ بڑی یعنی بدنامی ہمارے مذہب کی بھی ہو رہی ہے اس واقعے کو لے کر، حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. پاکستان کی بدنامی، پھر ہمارے ایکسپورٹس کے معاملے پہ بزنس کے والے سے ہمارا بڑا نیگیٹو جا رہا ہے، اور اوبیسلی بہت سارے اس کے معاملات ہیں، اس کے جہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن سر ایک جو ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ٹرینڈ کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنٹ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پارٹی کہیں پہ جا کے اسے کنڈون بھی کر رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا، وہ اسے بہتر قرار دے رہی ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ذرا آپ کو سناؤں گا شارٹ کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم اتنی زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پوزیشن کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. گورنمنٹ کو گرانا ہے، ہٹانا ہے، گھر بھیجنا، استعفے خود دینے ہیں یا گورنمنٹ سے لینے ہیں. اب وہ بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ٹی ایل پی کی طرف سے اپنائے گئے راستے کو اختیار کرنے کی باتیں کر رہی ہے. ذرا سنیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. احتجاج کے دو ہی ماڈل ہیں، ایک وہ جو اس وقت اپوزیشن نے اپنایا ہوا ہے، اور دوسرا ماڈل یہ ہے جو ٹی ایل پی ماڈل ہے. اگر حکومت جو ہے وہ حد سے گزرے گی اور لائن کراس کرے گی اور ای وی ایم کے اوپر الیکشن کروانے کی کوشش کرے گی، تو یہ میری بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو پھر وہ ماڈل بھی جو ہے وہ اپنا لیا جائے گا. جس ماڈل کو آپ برا کہہ رہے ہیں، جس رویے کو آپ برا کہہ رہے ہیں، آپ اسے اپنانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیے زندہ رہنے کے لیے اور اپنے حق کو ماننے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ جناب اسد عمر صاحب نے کہا کہ آؤ نا اسلام آباد، یہاں پہ ہم تمہارے کٹ لگائیں گے، پھیٹی لگائیں گے. ایک ذمہ دار وزیر یہ بات کہتا ہو، وزیر داخلہ یہ بات کہتا ہو، وزیر اعظم ڈیفنس کمیٹی کی کسی بھی میٹنگ میں آ کے نہ بیٹھتا ہو، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جاتا ہو اور اپوزیشن کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اپوزیشن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہو، پارلیمنٹ بھی نہ غلط کیا نا اسد عمر صاحب نے، یہ غلط کیا نا، ماڈل جو سکسیسفل غلط کیا نا. تو دیکھیے نا. اور دوسری بات دیکھیے جو بتا دیں یہ غلط تھا نا، یہ غلط تھا نا سر، یہ غلط تھا نا جو اسد عمر صاحب نے جو بیان دیا، جو باقی انتہائی غلط چیز. رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے پھر اسی اصول کے تحت، اسے بھی غلط مانے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے دو ماڈلز کی بات کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اڈاپٹ کریں گے. یہ کہا ہے کہ اس حکومت نے ان کو عزت اور توقیر دی جو ملک میں تشدد کرتا ہے، اور ان کے وزیر داخلہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ان کے وزیر بھی یہی بات کرتے ہیں، ان کے ایم این ایز بھی یہی بات کرتے ہیں، ان کے لیڈران بھی یہی بات کرتے ہیں. تو آپ ہمیں رستہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ غلط ہیں لیکن رانا صاحب غلط نہیں ہیں. نمائندگی کرتے ہیں. اگر مہنگائی کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں رانا ثناء اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں رانا ثناء اللہ نہیں پریویل کرتے ہیں. وہ کرے گا محمد نواز شریف کے فیصلے، جو محمد نواز شریف صاحب کرتے ہیں وہ فیصلے. وہ آپ کہہ دیں برا ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہوں. وہ آدمی ہے جو نہیں، میں یہ نہیں. دیکھیے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ دو ماڈلز ہمارے پاس، ایک ماڈل ٹی ایل پی کا اور ایک دوسرے ماڈل کو اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات انہوں نے کی. تو کیا یہ پہلا ماڈل ان کا ہے جو ای وی ایم آپ زبردستی وہ نمبر 1 کو دبائیں تو عمران خان 2 پہ دبائیں تو پی ٹی آئی 3 کو دبائیں تو بلہ اور 4 کو دبائیں تو جنہوں نے آج یہ قتل کیا ان کے پاس یہ سو جواز ہوں گے یہ قتل کرنے کے، بہیمانہ قتل کرنے کے. تیمور طالپور صاحب آپ بھی اس ماڈل کو سپورٹ کرتے ہیں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ٹی ایل پی ماڈل اڈاپٹ کرنا پڑے گا؟ جی دیکھیے جی، میں اس ماڈل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، ویسے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. اس چیز کو تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہیے، اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ہمارے لیے سیاست کے لیے پر خصوصاً ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ جو حالات اس حکومت نے کر دیے ہیں تو لوگوں کی فرسٹریشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب وہ سیاستدان ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ اس ملک کا عام شہری ہو، ان سب کو جس پریشانیوں میں، ذہنی دباؤ میں اس حکومت نے اپنی غلطیوں اور اپنی کرپشن کی وجہ سے ڈال دیا ہے، تو میرے خیال سے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے
اور میرے خیال سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد پاکستان کو جو ہے اس عذاب سے اللہ تعالیٰ آرام دے. پر آف کورس ایک چیز جو ہے ایک بیریئر ہے, وہ بیریئر کراس نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیوں آپ کا زور نہیں چل رہا تیمور طالپور صاحب؟ اس طرح کے بیانات لوگ تب دیتے ہیں جب وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بری طرح سے, جب انہیں نظر آتا ہے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا منزل کے اصول کی منزل کیا کہ گورنمنٹ کو اٹھانا ہے, گھر بھیجنا ہے. اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہماری اپوزیشن کہ وہ کل تک جس پی ڈی ایم کو برا کہتی تھی آج اس کے ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہے. آپ کا زور نہیں چل رہا گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے؟ کیوں اپوزیشن اتنی لاچار اور بے بس ہو گئی ہے تیمور طالپور صاحب؟ دیکھیے میں رانا صاحب کا سپورٹس پرسن تو نہیں, پر میرے خیال سے میں اپوزیشن کے رویے کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بات کی, پر اس چیز کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ ماڈل سیاسی ماڈل نہیں ہے. ٹھیک دیکھیں جی, اپوزیشن جہاں تک آپ دیکھیں گے ہر چیز میں کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو, پر جب بات آتی ہے عمران خان کی اور اس کی حکومت کی تو ہم ان کی غلط پالیسیز کے خلاف اکٹھے کھڑے ہیں. چاہے پی ڈی ایم کا ماڈل تھا تب کھڑے تھے, اب پی ڈی ایم میں ہم نہیں ہیں ممبر, پر اس کے علاوہ بھی جو اصول کی بات ہے, جو قانون کی بات ہے, جو زیادتیاں اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس میں ساری اپوزیشن یونائٹڈ ہے اور اس کو آپ یونائٹڈ ہی دیکھیں گے کیونکہ اور کوئی راستہ لگ نہیں رہا سر یہ یونائٹ ہوں. ابھی ایک دوسرے کے خلاف یونائٹڈ ضرور ہوئی ہے, گورنمنٹ کے خلاف یونائٹ رہنا مجھے نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا. بہرحال صداقت علی عباسی صاحب, ہر شاخ پہ ٹی ایل پی بیٹھی ہے, کس کس کو ہار پہنائیں گے, کس کس کو پھول پیش کریں گے. یہاں تو آپ کے لیے اور بہت ساری ٹی ایل پیز تیار ہو رہی ہیں. دیکھیں سمر, ہم عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں اور ہم معاشرے کو جمہوری رویوں پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور اسی دوران بڑی اچھی باتیں کی. پہلے تو نہال ہاشمی صاحب نے اپنی جمہوری رویوں کے حوالے سے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے حوالے سے اور ایک اوور آل ایک بہتر معاشرے کی بات کی. لیکن جب بھی وہ آپ نے رانا ثناء اللہ کا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اور دوسرا آپشن ہمارے پاس وہ ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی جو ہے نہال ہاشمی صاحب بس آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گئے. آپ فراغ دلی دکھا دیں, آپ اسد عمر صاحب کے بیان کو برا کہہ دیں. کیوں کریں گے؟ دیکھیں نا, میں اسد عمر صاحب نے اگر اس بیان کا یہ مطلب لیا ہے تو بالکل غلط ہے. میں ان کو اس بیان کو سپورٹ نہیں کر سکتا, سیدھی بات ہے. اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل کوٹ لگانا, ویسے انہوں نے وضاحت کر دی اپنے بیان کی کہ میں نے نہیں, وہ فزیکل کوٹ لگانے کی بات ہی کر رہے تھے. سنیں نا, میں شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے. اچھا اب آپ بول رہے ہیں تو آپ بتائیں رانا ثناء اللہ نے غلط کہا ہے, کہیں رانا ثناء اللہ آپ کو کوٹ لگا دیں گے, آپ کہیں تو آپ ڈرتے ہیں ان سے, کہیں ذرا ان کو کہیں کہ میں انہوں نے غلط کیا, میں نے تو کہہ دیا. آپ بتائیں پہلے شیخ رشید, آپ کہیں دیکھیں ہم جو اپوزیشن میں ہمیں خفیہ سپورٹ نہیں ہے نا, آپ ڈرتے ہیں رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن ہے, ہمیں کوئی ظہیر الاسلام عباسی صاحب نے تو سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ مجھے جواب دیں, آپ کہیں رانا ثناء اللہ نے غلط کیا ہے. حاجی صاحب ان کا بڑا پن پوائنٹڈ کوشچن ہے, بڑا پوائنٹڈ کوشچن ہے صداقت صاحب کا. اب آپ نے دیکھ لیا یہ سیاسی منافقت ہے اور آپ رانا ثناء اللہ سے ڈرتے ہیں, سمجھ آ گئی ہے. اب مزید میں کوئی بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتے ہیں. ہم پرامن طریقے سے کام کرتے ہیں, ہم تشدد کی بات نہیں کرتے. یہ شیوا آپ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تشدد واقعہ ہوتا ہے جی گلو باٹ پالتے ہیں آپ. چلیں ہاشمی صاحب لیٹ ہم فنش, ہاشمی صاحب لیٹ ہم فنش فرسٹ. ہمیں سنیں صداقت صاحب کو یاد ہے, ٹھیک ہے ہاشمی صاحب ذرا صداقت صاحب کا جواب مکمل ہو جائے. شاہ محمود قریشی بھی گئے, عمران خان صاحب نے آپ کو بھی بھیجا. مجھے بات کرنے دینا ان کو, چلیں ان کی بات مکمل ہو جائے. ہاشمی صاحب ذرا بات مکمل ہو جائے, فنش میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی صداقت بھائی آپ اپنی بات مکمل کریں. جی اچھا, یہ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں, یہ گلو بٹ پالتے ہیں جو جلسوں پہ حملے کرتے ہیں, جو لوگوں کی کاریں توڑتے ہیں. ان کا رانا ثناء اللہ سب سے بڑے گلو بٹ ہیں جنہوں نے طاہر القادری کے لوگوں کو گولیاں ماری تھی. یہ مریم صاحبہ ابھی بھی جب نیب جاتی ہیں یہ نیب کو پتھر مارتے ہیں. جب ان کو جج ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے. یہ پاکستان میں عدم برداشت کی اتنی مثالیں کہ میں کیا بات کروں. وہ آپ نے بھی دبانگ ایس ایس پی کی کوٹ لگا دی تھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بدوائیں دے رہے ہیں, ہم بدوائیں دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ جائے. میرے بھائی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں مہنگائی تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن مجھے بتائیں صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے, آپ کا تو آٹا ہم سے بھی مہنگا ہے, آپ کی چینی پنجاب سے بھی مہنگی ہے, سبزیاں جو سندھ کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کیوں کراچی میں مہنگی ہیں, وہ مرغی اور انڈا کیوں مہنگا ہے.
بھئی اپنا دودھ اور دہی. صداقت بھائی میں اس طرف آ رہا ہوں ذرا, میں ذرا ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک ذرا بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ آ رہے ہیں ذرا. بالکل آپ ان سے مزید چیزیں بھی پوچھیے گا ایک بریک کے سال ہو گئے. بالکل آپ نے درست باتوں کی نشاندہی کی, مجھے ایک بریک لینی. ناظرین آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے, کیوں نہیں گھبرانا بتاؤں گا بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے سیالکوٹ کے واقعے پہ. انہوں نے ایک طرف نہ صرف مذمت کی ہے اور شرمناک قرار دیا ہے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے بہیمانہ قتل کو, بلکہ اپنے ماتحت متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں. یہ آرمی چیف کی طرف سے ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے ہدایت کی اپنے ماتحت افسران کو کہ وہ مدد کریں سول انتظامیہ کی, اور اس طرح کا ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. جناب اب بات کر لیتے ہیں ذرا مہنگائی کے معاملے پر. تو آج بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہوا جی, میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں سے نکل کے ایڈوائزر جو ہیں شوکت ترین صاحب پہلے آگے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, بعد میں رزاق داؤد صاحب آئے. تو رزاق داؤد صاحب کو علم نہیں تھا کہ جو بات خان صاحب نے کہہ کے بھیجی تھی آپ نے جا کے عوام کو بتائیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو وہ ریپیٹیشن سی ہو گئی ہے کہ عجیب سا وہاں پہ انٹرسٹنگ دلچسپ ماحول بن گیا. ذرا سن لیں جی. گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے, تھوڑا سا صبر کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھبرانے والی بات ہے کہ یہ میں نے بھی یہی کہا. اچھا فروری مارچ کے بعد اگر یہ پہلے کہہ دیا ایڈوائزر صاحب نے گھبرانا نہیں ہے, بعد میں جب رزاق داؤد صاحب نے کہا, آپ نے کہا یہ ابھی پہلے کہہ چکا. تو دونوں کو لگتا ہے یہ ہدایت تھی کہ خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے جا کے کہنا ہے عوام کو کہ گھبرانا نہیں ہے. تو صداقت علی بھائی صاحب میرے سے اب یہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا, عوام نے ٹھیک ٹھاک گھبرانا شروع کر دیا ہے. مہنگائی 11.5 پہ پہنچ چکی ہے, اور جو نچلے طبقے کے لیے مہنگائی ہے وہ 18% تک پہنچ چکی ہے. اب عوام کو گھبرانے دے تھوڑا سا. دیکھیں گھبرانے والی بات ہے بھی, لیکن وقتی طور پہ تو تکلیف دہ ہے, تکلیف تو ہے برداشت کرنی ہے, لیکن جو معیشت کے سارے اشاریے ہیں, جو انڈیسیز ہیں, وہ سارے مثبت ہیں. مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں ہے, اور دنیا کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. یہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو تھوڑی سی حالات خراب ہوئے ہیں, امپورٹ کا بل بھی بڑھ گیا, اس کی وجہ سے مہنگی ترین جو آپ کا فیول کا امپورٹ ہے, اور مہنگا ترین جو کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہے. اور حکومت نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, میں تو اپنے امیجیٹ نیبرز کو اگر دیکھوں, بنگلہ دیش کو دیکھوں, انڈیا کو دیکھوں, ایک ملک میں 4.5 ہے مہنگائی, ایک ملک میں 5.5 ہے, یہاں 11.5 ہے. وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے نہیں. وہ یہ جو مہنگائی کی آپ اس نہیں سنیں, یہ آپ کسی نے کل شاید خاقان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ ہے مہنگائی پہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا تھا 3رے نمبر پہ ہے. ان تینوں سے کہیں کوئی کتاب پڑھ لیں, پاکستان سے اور 25-30 ملک پاکستان سے زیادہ اس وقت مہنگے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے انڈیا کی بات کی, انڈیا کے حالات اس طرح پاکستان جیسے نہیں ہیں. انڈیا کی معیشت پاکستان زیادہ مضبوط معیشت ہے انڈیا کی. انڈیا میں کوئی پچھلے 5 سال کو نواز شریف نہیں تھا جس نے ایکسپورٹ کو 0 کیا ہوا تھا. تو میں جو کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو مطلب آپ کی ایکسپورٹ ہے اس وقت آپ کی ریکارڈ ہائی ہے, آپ کی ریمیٹنسز آئی ہیں, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انکریز ہو رہی ہے, اور غریبوں کو بچانے کے لیے یہ آٹا, یہ جو سبزیاں, یہ جو آپ دالیں ہیں, اور یہ جو گھی ہے, اس کو سستا کرنے کا بھی پورا حکومت کا پلان ہے. میرا ایک سوال تھا, بہرحال سر پٹرول یہاں پہ پٹرول آپ کم نہیں کر رہے, وہ پیپلز پارٹی والے بھائی چلے گئے. حکومت کا تو مسئلہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں سندھ میں یہ مہنگائی کیوں ہے. سمر میری بات سوال ان سے پوچھا تھا کہ جواب دیں. سندھ میں یہ مہنگائی کیوں ہے, سندھ میں وہ چیزیں جو لوکلی بنتی ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ آٹا پنجاب میں سستا ہے سندھ میں مہنگا ہے. چلے میں ذرا پوچھ لیتا ہوں, ہاشمی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, وہ کراچی کے اندر سے یہ میں جوائن کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں ریئلسٹک ایک پکچر دے سکتے ہیں کہ وہاں کیوں مہنگا اور وہاں لوگ گھبرا رہے ہیں کیا ہاشمی صاحب, کراچی کے اندر بھی؟ جی دیکھیے, ہم تو گھبرانے کی بات ہے. گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ اس ملک کو انہوں نے فروخت کر دیا IMF کو. ہاں تو گورنر پنجاب بھی گھبرا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے جتنے انویسٹر تھے, فورینرز تھے, $2 بلین کا کرش ہوا, وہ بھی گھبرا کے بھاگ رہے ہیں. اب رہ گیا پیٹرول. آپ نے ابھی کہا پڑوس پہ سستا ہے. سر میرا ٹائم ختم ہو گیا, میں معذرت خواہوں, پھر اس پہ بات ہوگی دوبارہ کسی پروگرام میں. آج کے شو میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.